अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब, ख़वातीन की, बहनों की, बेटियों की, माँओं की, बच्चियों की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ARYQ-TV की ये बेहतरीन काविश, जिसे आप दीन और ख़वातीन के टाइटल के साथ अपने पसंदीदा चैनल ARYQ-TV पे देखा करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि जनाब आसान और आम फहम अंदाज में शरीयत मुतहरा की तालीमात को आपके घरों तक, आपकी दहलीज तक पहुँचाया जा सके। हम आज एक नए उन्वान के साथ हाजिर हुए हैं। जनाब, मौत या क़ज़ा, अजल, वफ़ात, इंतकाल यानी मुंतकिल हो जाना, दारे फ़ानी से दारे आखिरत तक या अबदी मकाम तक मुंतकिल हो जाना, दारे हकीकी तक मुंतकिल हो जाना, ये जो मुंतकली है इसके लिए हमें आगाही तो होती है, हम जानते तो हैं कि हम सबको जाना है, लेकिन सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, इसकी तैयारी भी करनी है, इसकी फ़िक्र भी करनी है। आज हम कोशिश करेंगे जनाब कि ये जो आर्जी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और हकीकी ज़िंदगी का आगाज़ होना है, और हम सब जानते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि बेशक हम सब अल्लाह ही के लिए हैं और हमें लौट के उसी के पास जाना है। तो अब जब हमारे घर में ऐसा कोई मामला हो जाता है, और यकीनन होना है, मुझे भी जाना है, मेरे घर वालों को भी जाना है, हम सबको जाना है, तो अब अहकाम मैयत के ताल्लुक़ से हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि शरई तकाज़े इस ताल्लुक़ से क्या हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि अगर किसी पे जानकनी का आलम है या अगर किसी के साथ नज़ा की कैफियत है तो जनाब उसके जो इर्द गिर्द उसके घर वाले मौजूद हैं, वो उनको क्या शरीयत के अहकामात मालूम होने चाहिए। फिर गुस्ल मैयत के ताल्लुक़ से, फिर कफ़न के ताल्लुक़ से, औरत का कफ़न कैसा हो, मर्द का कफ़न कैसा हो, इस ताल्लुक़ से तालीमात हम चाहते हैं कि अपनी बहनों तक पहुँचाएँ, आपके घरों तक पहुँचाएँ। इस मकसद के लिए जनाब हमने आपकी पसंदीदा मुस्तनद आलिमात को अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है, और माशाअल्लाह मैं बड़ी मसरत के साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरी जो पहली मेहमान स्कॉलर हैं, जुदागाना अंदाज़े तकल्लुम रखती हैं और मुदल्लल और मुकम्मल जवाबात इनके जानिब से, इनके यहाँ से हमें अता होते हैं। आलिमा हाजरा मुज़म्मिल को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलामत रहिए। जनाब हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आपका भी मुनफरिद और आसान लबो लहजा है, आम फहम अंदाज में, आसान पैराए में आप हमें दीन समझाती हैं और हम इनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। आलिमा सदफ़ परवीन को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आप दोनों को सलामत रखे। जनाब हमारे प्रोग्राम का एक मुस्तकिल हिस्सा, और इनके ताल्लुक़ से आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मेरी बहनों के ताल्लुक़ से भी मुझे मैसेजेस आते हैं माशाअल्लाह, और मुझे लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब से ये पूछ के बता दीजिए। और जनाब मुझे इनके यहाँ से, इनकी सरकार से जो जवाबात मिलते हैं वो नफ़ा बख्श होते हैं, वो तसल्ली बख्श होते हैं और वो मुकम्मल होते हैं। तो हम इनका तारुफ आपसे करवा दें। मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद नियाज़ी साहब आज भी हमारे लिए रहनुमा साबित होंगे। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हम सब आपके लिए दुआ गो हैं, और आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जनाब हम बात कर रहे हैं मौत के ताल्लुक़ से, और मैयत के अहकाम आज के प्रोग्राम का उन्वान है। और आलिमा हाजरा मैं आपकी समझाऊँगी, और जब किसी पे, हमारे घर में हमारे किसी बड़े पे, किसी छोटे पे, यानी जब हम अपने अपनों को इस आलम में देखें कि उन पे जानकनी का या नज़ा का आलम हो, तो अब शरीयत क्या अहकामात देती है, अपने आसाब को किस तरह कंट्रोल करना है। और उस वक्त अगर एक कोना पकड़ के हम रोना धोना शुरू कर दें, ये भी ठीक है, बड़ा आसान है, लेकिन शरीयत क्या तकाजा करती है, क्या अहकामात हैं मैयत के ताल्लुक़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک۔ کہ ہر ذی جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی کافر بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جب ہم آئے ہیں تو ہمیں مرنا ضرور ہے۔ ہم جب اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں۔ ہمیں اس دنیا میں ایز اے مسافر بھیجا گیا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں اس دنیا میں بس ایک سفر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، جس سفر میں ہم اپنی اس منزل کی تیاری کریں جو ہماری اصل منزل، جو ہمارا اصل مقصود ہے، اور وہ ہے آخرت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ اکبر، تو اللہ کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور لذتوں کو توڑ دینے والی، بالکل کتنی لذتوں کو حکمت ہے اس کاٹنے والی دنیا ہے۔ میں۔ جب آپ کو گناہوں میں لذتیں آ رہی ہیں، جب آپ بہت زیادہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، آپ کو دیگر دنیاوی مشاغل اپنے اندر مصروف کیے ہوئے ہیں، تو اس وقت اگر ہم یاد کریں کہ ہمیں موت بھی آنی ہے تو اس چیز سے پیچھے ہٹنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک صاف ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ 70 سے مراد ہے کثرت سے اپنی موت کثرت، کو۔ جی جی۔ لیکن یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی تو خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے۔ دعا کرنے کا منع کیا گیا ہے کہ موت کی دعا نہ کریں، آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو مجھے موت عطا فرما دے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں کہ قرآن و حدیث جا بجا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ موت آنی ہے، یہ زندگی فانی ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مینٹلی اس چیز کے لیے تیار رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی موت کی بات کرتا ہے، جب کوئی مرنے کی بات کرتا ہے تو اسے منع کر دیا جاتا ہے کہ بھائی ایسی بات مت کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت اچھی باتیں کرو، مرنے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ جب موت کی بات کریں گے تو واقعی میں موت آ جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس وقت سے ایک گھڑی پیچھے ہوگی نہ ایک گھڑی آگے ہوگی۔ تو پہلے سے ہی ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ اگر بالفرض ہمیں خود کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب ہمارا آخری وقت ہے، یا ہمارے گھر میں سے کسی کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب وہ نہیں رہیں گے ہمارے ساتھ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھیں، کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہمارے رونے سے، ہمارے بے ہوش ہو جانے سے، ہمارے بلڈ پریشر کے لو ہو جانے سے یہ چیزیں ٹل نہیں اور سکتی۔ زیادہ نہیں روئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ان کا دکھ نہیں ہے، ان کو غم نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کی نہیں، یہ ہے، یہ بھی ایک سائیکی ہے۔ ایک کالر شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں نظامی؟ میں ٹھیک ہوں میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید۔ ماریا بول رہی ہوں ملتان سے۔ ماریا کیسی ہو پیاری بہن، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میرے 3 سوال ہیں۔ جی 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 پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم مغرب کے بعد شب برات والی رات 6 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں، جی جی، تو جو دعا پڑھی جاتی ہے نصف شعبان، دعائے نصف شعبان، جب وہ اس وقت کون سی دعا ہوگی؟ دعائے نصف شعبان کون سی ہوگی؟ جی اچھا ہاں جی۔ اور ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد جو 2 رکعت ادا کرنا ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، ضروری ادا کرنی ہوتی ہے؟ وضو کے بعد کے 2 رکعت، اچھا ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ ایک بار پھر نماز اوابین کے بارے میں بتا دیجیے اور اس کی نیت بھی بتا دیجیے، نیت کس طرح کریں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں۔ جی اپنی بات مکمل کیجیے۔ تو پہلے سے ہی ہمیں اپنے ذہن کو تیار رکھنا چاہیے اور اس بات کو ذہنی طور پر قبول کرنا چاہیے کہ ہم اس حقیقت کو ٹال نہیں سکتے، تاکہ جو شرعی احکامات ہیں ان کو ہم احسن طریقے سے پورا کر سکیں۔ جی جی، اب جو شرعی احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت ایسا لگے کہ قریب آ رہا ہے تو اسے چت لٹا دیا جائے اور اس کا چہرہ اگر اس کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ اچھا، اور اس کے پاس سورہ یاسین، سورہ رعد، کیونکہ وہ ایک تکلیف کا نزع کا وقت ہے تو اس کے پاس سورہ یاسین، سورہ رعد، ہاں سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت کی جائے تاکہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ ہو۔ اسی طرح اس کے پاس جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آواز کے ساتھ پڑھیں حتیٰ کہ وہ بھی پیچھے پڑھ لے، اور جب وہ پڑھ لے تو پھر آپ اپنا پڑھنا موقوف کر دیں تاکہ اس کا جو آخری کلام ہے وہ کلمہ شریف ہو، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ
ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کیا بات ہے. تو سبحان اس طرح پڑھا جائے. اسی طرح جو میت ہے یا جس کو موت کا وقت آنے والا ہے اس کے پاس حیض و نفاس والی خواتین بھی داخل ہو سکتی ہیں, لیکن جس پر غسل فرض ہے بہتر ہے کہ وہ شخص داخل نہ ہو. اسی طرح بہتر ہے کہ اس گھر میں یا اس کمرے میں کوئی کتا یا کوئی تصویر وغیرہ نہ ہو, کیونکہ جہاں پر ایسا شخص ہو جس پر غسل فرض ہے یا پھر کتا یا تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو ان چیزوں کو جلد از جلد دور کر دیا جائے. اسی طرح میت کے پاس دعائے خیر کی جائے, کیونکہ اس وقت جو دعائیں ہوتی ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. تو کوئی برا کلمہ نہ اپنے لیے نکالے نہ میت کے لیے نکالے. خواتین اس میں بھی احتیاط نہیں کرتی کہ وہ کوئی بھی بات زبان سے کہہ دیتی ہیں, حالانکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت کثرت سے فرشتے اللہ اکبر ناشکری کے کلمات تک ادا ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. معذرت یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. جی جی اچھا ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. مجھے آپ کا سوال بتا دیا گیا ہے. آپ کے یہاں لائن میں کچھ ڈسٹربنس تھی. میں آپ کی سمت آؤں گی. عالمہ صدف پروین مجھے یہ بتائیے, اچھا میت کو غسل دینے کے تعلق سے بہن نے کلام کیا, یہیں سے بات آگے جوڑیں گے, آپ تک لے کے آئیں گے. اور میت کو غسل دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے, غسل میت کا طریقہ کیا ہے. لیکن اس وقت مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھے. حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب احکام میت آج کا عنوان ہے, اور عالمہ صدف پروین آپ کی سمت آؤں گی. میت کو غسل دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور غسل میت کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل میت کی جو شرعی حیثیت ہے وہ فرض کفایہ کی ہے. جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر ایک نجاست حکمیہ طاری ہو جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے میت ہے وہ خود تو غسل نہیں کر سکتی. اب جو زندہ افراد ہیں ان سے شریعت کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو غسل دینا ہے, اور یہ غسل دینا فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اس میت کے انتقال کے بارے میں علم ہو گیا ان میں سے کسی ایک نے بھی اگر اسے غسل دے دیا تو سب کے ذمے سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا. اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں دیا تو تمام کے تمام افراد گناہ گار ہوں گے. یہ اس کی شرعی حیثیت ہے. اور اس کا طریقہ جاننے سے پہلے چند جو ضروری امور ہیں وہ ذہن نشین رکھیے کہ آپ نے جہاں میت کو غسل دینا ہے ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ وہاں پر پردے کا اہتمام ہو. اور میت کا غسل دینے سے پہلے جو چیزیں اس کے لیے معاون ہیں, جیسے کہ بیری کے پتوں کا پانی ہوتا ہے اس کو نیم گرم حالت میں لے آئیں. اسی طرح جو کفن ہے اس کو پہلے سے ہی تیار کر کے ترتیب سے دھونی وغیرہ دے کر ایک سائڈ پہ رکھ لیا جائے. جتنے افراد غسل میں شریک ہوں گے صرف وہی اس کمرے میں یا اس جگہ میں موجود ہوں, اس سے زیادہ جو افراد ہیں وہ وہاں موجود نہ ہوں. ابتدا سے انتہا تک جو میت کا ستر ہے اس کی حفاظت کی جائے, کہ جس طرح زندہ کا ستر دیکھنا یہ منع ہوتا ہے اسی طرح مردے کے ستر کا بھی حال ہے. اور جس تختے پہ یا جس بھی چیز پہ آپ چارپائی وغیرہ پہ میت کو غسل دے رہے ہیں اس کے گرد 3 بار 5 بار یا 7 بار لوبان یا یہ جو اگربتی وغیرہ ہے اس کی دھونی دے دی جائے. اب یہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو غسل دینے والا ہے اور میت کے جو کپڑے ہیں اگر وہ آرام سے احتیاط سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے تو وہ کر لیں, ورنہ پھر کاٹ کے اتارا جائے گا. اس کے بعد ایک جو یعنی 2-3 افراد جو ہیں یا 4 افراد جو ہیں وہ ایک چادر جو ہے وہ میت کے جسم پر تان کر رکھیں, اور جو غسل دینے والا ہے یہ غسل کفن کے جو کپڑے ملتے ہیں نا اس کے اندر ایک دستانہ بھی موجود ہوتا ہے, تو وہ پہن کے میت کو پہلے استنجا کرائے, پھر اس کے بعد نماز کا سا وضو کروائیں گے. لیکن اس کے وضو میں گٹوں تک ہاتھ دھونا نہیں ہے, کلی کرنا نہیں ہے, ناک میں پانی ڈالنا نہیں, بلکہ اس کی جگہ کوئی روئی یا کوئی نرم کپڑا بھگو کر دانتوں کو, مسوڑوں کو اور ہونٹوں کو صاف کیا جائے گا. اسی طرح ناک پر پھیرا جائے گا. پھر اس کے بعد جو میت کا چہرہ ہے وہ دھلایا جائے گا, دونوں ہاتھ کونیوں تک دھلائے جائیں گے, مسا اور دونوں پیر دھلائے جائیں گے. پھر اس کے بعد اگر میت عورت کی ہے تو اس کے سر کے بال دھلائے جائیں گے, اگر مرد کی ہے داڑھی موجود ہے تو اس کو بھی دھویا جائے گا. کسی صابن سے یا بیسن سے یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے میل دور کیا جا سکتا ہے اس سے آپ اس کو واش کروا دیں. اور اگر کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے تو صرف وہ نیم گرم پانی ہی کافی ہے. پھر اس کے بعد جو میت ہے اس کو تھوڑا سا بٹھائیں گے اور پیٹ پہ تھوڑا سا نرم ہاتھ سے پیٹ کو تھوڑا سا پریس کریں گے. اگر کوئی نجاست وغیرہ نکلے تو اس کو بہا دیں, ویسے عموماً کچھ نکلتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کریں کہ میت کو آپ بائیں کروٹ پہ لٹائیں گے اس طرح کہ اس کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ اوپر آ جائے گی. پھر سر سے پیر تک اچھی طرح پانی بہائیں گے
کہ جو پانی ہے وہ تختے تک پہنچے. اسی طرح اس کو ٹرن کر کے رائٹ سائڈ پہ ڈائیں گے اور اس طرح لیفٹ سائڈ اوپر آ جائے گی. تو اب یہ جو پانی ہے وہ پھر دوبارہ سر سے پیر تک اسی طرح بہایا جائے گا کہ خوب اچھی طرح وہ بہہ جائے. پھر آخر میں جو کافور ملا پانی ہے وہ پورے سر سے لے کے پیروں تک بہایا جائے گا. اس کے بعد میت کو کسی صاف کپڑے سے پونچھ کر اور پھر کفن وغیرہ کا انتظام کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یعنی جو ہماری موت ایمان پر فرمائے اور ہمارے جو غسل دینے والے ہوں وہ نیک ہوں, با طہارت ہوں اور مسلمان تو الحمدللہ ہے, تو مسلمان ہوں, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا خاتمہ فرمائے اور انجام بالخیر فرمائے. اللہم آمین. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آپ سے سوال ہے. جی. میرے سسرال والوں نے مجھ سے بالکل کانٹیکٹ ایک گھر میں رہتے ہوئے ختم کیا ہوا ہے. تو اگر میں ان کو نظر نیاز وغیرہ بھجواتی ہوں تو وہ مثلاً اٹھا کے بھیج دیتے ہیں, پہلے یہ جادو کر کے بھیج دیے. تو کیا میں ان کو 11ویں شریف کی نظر جیسے شبرات کی نظر نیاز بھجوا دیا کر؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے, ہمارے دلوں میں وسعت ہو اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں. جناب مفتی صاحب, ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں اور ہم آج بات کر رہے ہیں قضاء کے تعلق سے, موت کے تعلق سے. اصلاحی اور فکری گفتگو فرما دیں. آج بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں. آج بھی ہماری بہنوں کو نہیں معلوم ہوتا اگر ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو رونے دھونے کے سوا ان کو اور کیا کرنا ہے. اور جس طرح میری بہن نے تلقین کرنے کے حوالے سے بتایا, سورتیں پڑھنے کے حوالے سے بتایا, تو آپ ہم سب کی رہنمائی فرمائیے. پھر غسل میت کے تعلق سے بھی کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سب سے پہلے تو یہ بات کہ جس کی موت کا وقت آ چکا ہو, یعنی جس پہ نزع کی کیفیت طاری ہو جائے, شدائد موت شروع ہو جائیں اور اس کی روح نکلنا شروع ہو جائے, ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے, کوئی ایسے آثار ظاہر ہو جائیں, ایسے قرائن پائے جا رہے ہوں, تو سب سے پہلے تو اسے قبلہ رو کرنا چاہیے. قبلہ رو کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے دائیں کروٹ پہ کر دیا جائے, ایسی کروٹ پہ کر دیں کہ جس سے اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے, جس طرح قبر کے اندر جو ہے وہ کروٹ اس طرح کی جاتی ہے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ بالکل چت لٹا دیا جائے, یعنی قبلے کی طرف اس کے پاؤں ہوں, پاؤں بھی قبلے کی طرف ہیں, رخ بھی قبلے کی طرف ہے. بہتر تو یہ ہے سر کو تھوڑا اونچا کر دیا جائے, اس کے نیچے کو تکیہ وغیرہ اس طرح کا رکھ دیا جائے تاکہ جو ہے وہ چہرہ جو ہے بالکل قبلے کی طرف ہو جائے. جی. اور اگر جو ہے وہ کسی قسم کی تکلیف ہو, کوئی مشقت اور اذیت ہو اس بندے کے لیے جس کی روح نکل رہی ہے اس طرح کرنے میں, تو پھر اسے چھوڑ دیا جائے. قبلہ رو کرنا ضروری نہیں. میرے خیال میں کال ہے, کال لے لیجیے, پھر میں آگے اس بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک اور کالر شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا پوچھنا محمد چاہتے بات کر رہی ہوں. خوش آمدید. جی جی جی, سوال میرا کیجیے. یہ سوال تھا کہ ہمارا ذاتی قبرستان ہے نا, اپنی زمین پہ بنایا ہوا ہے, وہاں پر ہمارے نا چاچو, دادا, پھوپھا اس طرح کے لوگ ہیں سب. ہاں کیا ہاں, وہاں خواتین کا جانا جائز ہے؟ ٹھیک. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم لوگ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو کمرے میں بھی کہتے ہیں لوگ چادر لگا کے بیٹھو, اگر 2 خواتین بیٹھ رہی ہیں تو کیا وہاں چادر لگانا جائز ہے کہ وہاں اور کوئی نہیں آنا جانا, صرف چادر لگانا جائز ہے؟ ٹھیک. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب عورت کی عدت پوری ہوتی ہے ہسبینڈ کے فوت ہونے کے بعد, ہماری فیملی میں رواج ہے کہ میکے والے آئیں گے, اسے مہندی لگائیں گے, چوڑیاں پہنائیں گے اور میکے لے کے جائیں گے. ٹھیک. کیا یہ ایسا کچھ ہے ہمارے اسلام میں؟ ٹھیک. تیسرا سوال, چوتھا سوال یہ ہے میرا کہ میری بیٹی کا نام ہے بشرا, تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی بشرا خالی نہیں ہونا چاہیے جبکہ اس کا نام ہے بشرا عمر. وہ کہتے ہیں نہیں کہ بشرا عمر کے ساتھ بشرا زینب, بشرا فاطمہ اس طرح کا نام رکھیے. کیا یہ سب جائز ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے جی, آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے. ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے, میں جیسے ہی وقت مقررہ آئے گا تو آپ کے سوالات مفتی صاحب کے سمت لے جاؤں گی. جی حضرت. جی, تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جب میت پہ نزع اور سکرات کا جو ہے وہ عالم طاری ہو اس وقت میت کے ساتھ جو ہے کیا کرنا ہے. قبلہ رو کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یا ایک وضاحت یہ بھی کر دوں کہ یہ اسی وقت کرنا ہے جبکہ واقعی ایسے آثار اور قرائن ظاہر ہوں. ایسا نہیں کہ بندہ بیمار ہے, بہت زیادہ بیمار ہے, تو آپ خود ہی جو ہے وہ اس طرح کرنا شروع ہو گیا, بھائی وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. یہ ذہن بنا کے نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی یہ ذہن بنا کے بیٹھنا چاہیے کہ بس اب گیا تو اب گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے, پہلے صحت. اچھا, اب آپ آثار کے تعلق سے بات کیجیے. شفا کی اور اس کی دعا مانگنی چاہیے. بعض لوگ بہت ایسے ہوتے ہیں کہ جناب میت اذیت میں ہوتی ہے, وہ بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں کہ جی بس دعا کر دیں ان کے لیے آسانی ہو جائے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی جس خدا سے یہ دعا مانگ رہے ہو کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے, یعنی یہ دنیا سے چلے جائیں, اسی خدا سے یہ دعا بھی تو مانگ سکتے ہو کہ جو ہے وہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے, شفا کامل دے.
باقی رہی بات یہ ہے کہ جناب تقدیر کے اندر طے شدہ، تو بھائی آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تقدیر میں کیا طے ہے اور کیا طے نہیں، آپ کو دعا کا حکم ہے۔ نہیں آپ انہیں یہ بھی سمجھا دینا وہ کن باتوں سے جو ہے یہ سمجھیں۔ میں عرض کرتا ہوں پہلے بات مکمل کروں پھر عرض کرتا ہوں۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ بات ذہن نشین رکھی جائے اور بالکل ایسے ہی نہ شروع ہو جائے یہ طریقہ کار اختیار کرنا جب واقعی ایسے آثار ہوں۔ اور عموماً عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ڈاکٹرز بہتر جانتے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ کوئی اس طرح کا پیشنٹ ہے کہ ڈاکٹر بتا دے کہ بس اب یہ کسی بھی وقت جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے اور اس پہ یہ کیفیت اس وقت طاری ہو رہی ہے، یہ بھی ایک ہے بالکل کلو ہے، ان کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے اور اس طرح ان کے، اور آپ نے ڈاکٹر کو بولا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی اب یہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ آخری وقت ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے پھر اس طرح کرنا ہے۔ اور ویسے بھی عموماً جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، پرانے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، جنہوں نے پہلے اموات دیکھی ہوتی ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جو کیفیت ہے مرتے وقت یہ کیفیت اس طرح طاری ہوئی تھی، فلاں پہ ہوئی تھی، فلاں پہ ہوئی تھی، تو وہ اس طرح آثار اور قرائن کے ذریعے جانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خود ہی کسی کی طبیعت دیکھے کہ جناب طبیعت خراب ہے تو اب خود ہی جو ہے وہ کیا سرائی کر کے ہم جو ہے اس طرح اس کو قبلہ رو کرنا شروع کر دیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو واقعی آثار قرائن ظاہر ہوں تو پھر قبلہ رو کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات تلقین کے حوالے سے کہ جب جو ہے وہ دم نکلنے لگے، دم نکلنا شروع ہو جائے تو پھر تلقین کرنی ہے، لیکن تلقین کا درست طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کلمہ شہادت یا کلمہ توحید پڑھا جائے، اسے کہا نہ جائے کہ پڑھو، کیونکہ موت کی سختی ہے، ہو سکتا ہے آگے سے انکار کر دے، کہہ دے کہ بھئی میں نہیں پڑھ رہا، یا کوئی اور ایسی بات غلط بات کہہ دے اور تو جو لوگوں کے لیے بدگمانی کا باعث بنے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھا جائے بار بار تاکہ وہ اس طرح پڑھ دے۔ اور جب بندہ کلمہ شہادت یا کلمہ توحید پڑھ دے تو اب اس کے سامنے یہ پڑھنا بند کر دینا چاہیے۔ اس کی بھی باقاعدہ فقہاء نے تصریح فرمائی ہے۔ اچھا، اور یہ تلقین کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ جس کے کلام کا آخری جس کے کلام کا آخر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، یعنی کلمہ توحید پر جس کا اختتام ہو۔ اگر اس نے کوئی اور بات کہہ دی کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر تلقین شروع کر دیں، یعنی پڑھنا شروع کر دیں، لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں لگے ہاتھوں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ اگر بالفرض میت نے جو مرنے والا ہے اس وقت نزا کے عالم میں کوئی کلمہ کفر کہہ دیا یا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو اس صورت میں اس پہ کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ اس میں دو احتمال موجود ہیں۔ ایک تو ہو سکتا ہے وہ اپنی بات پوری طرح سمجھا نہ پایا ہو ہمیں، اور دوسرا یہ احتمال موجود ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسا کلمہ نکل گیا ہے جو کہ عام حالات میں وہ استعمال نہ کرتا۔ تو اس لیے اگر مرتے وقت کسی نے اس طرح نزا کے عالم میں کوئی کلمہ کفر کہہ دیا ہو اور ہو مسلمان تو اس کو ہم کافر قرار نہیں دیں گے، سارے معاملات اس کے ساتھ وہی کیے جائیں گے جو مسلمان کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی غسل بھی دیا جائے گا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین بھی کی جائے گی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی اور اس کا اچھے الفاظ میں ہی ذکر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے جناب۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام نعیمہ ہے جی نعیمہ، خوش آمدید کہتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ، سوال کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نا نماز جو بیٹھ کے پڑھتی ہوں جی، تو اس میں جب سجدے میں جاتے ہیں، رکوع تو خیر وہ کر لیتی ہوں، پر سجدے میں ہے نا جیسے اپنے سینے پہ ایسے رکھ کے سجدہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہاتھ سینے پہ رکھ کے؟ نہیں، نیچے جیسے اشارے سے سجدہ، اچھا ٹھیک ہے، اشارے سے سجدہ کرتی ہیں، پھر ہاتھ نہیں، ہاتھ جیسے سامنے رکوع کے ہاتھ آگے ہی ہوتے ہیں لیکن رکوع سے تھوڑا زیادہ سجدے میں جھکتی ہیں، یہی فرما رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو سوال کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جی 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 ہاں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نا میں نا ابابیل کی نماز میں جی ابابیل کی جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کتنی درجاتیں ہوتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے آج میت کے احکام کے تعلق سے۔ آپ کی پسندیدہ عالمات اور مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ عالمہ حاجرہ، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور عورت کے کفن کی کیا تفصیلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفن کے بنیادی طور پر 3 درجے ہیں، کفن ضرورت، کفایت اور سنت۔ ٹھیک، ضرورت اس کفن کو کہتے ہیں کہ جس سے کم از کم پورا جسم ڈھک جائے، اتنا کفن ہو۔ کفایت میں عورت کے لیے 3 کپڑے ہیں اور سنت میں عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو 5 کپڑوں میں تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بڑی چادر ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے لفافہ، اس کے بعد ہے ازار، اس کے بعد ہے قمیص،
پھر ہے سینہ بند اور اوڑھنی. اچھا. یہ 5 کپڑے عورت کے کفن سنت میں شامل ہیں. اور اگر ہم کفن کفایت دیکھیں یعنی اگر بالفرض کہیں پر میسر زیادہ نہیں ہے تو پھر وہ کتنا لیں گے؟ تو 3 کپڑے لیں گے، لفافہ، ازار اور اوڑھنی. اور ایک قول یہ ہے کہ لفافہ، قمیص اور اوڑھنی. اچھا. پھر اس کو پہنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب غسل وغیرہ دے دیا اور جیسا کہ بیان ہوا کہ میت کے ستر کا خیال رکھنا ہے تو میت کے اوپر ایک ایکسٹرا کپڑا تو آلریڈی ہونا ہی چاہیے. پھر کفن کو پہلے 3 یا 7 مرتبہ دھونی دے دیں. اور پھر بچھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سینہ بند بچھایا جائے گا، اس کے اوپر لفافہ، اس کے اوپر ازار، اس کے بعد قمیص کے نیچے اوڑھنی رکھی جائے گی اور پھر اس کے بعد قمیص رکھی جائے گی. اور عورت کی جو قمیص ہوتی ہے وہ آگے سے چاک کی جاتی ہے، مرد کی شولڈر سے چاک کی جاتی ہے اور عورت کی لمبائی میں آگے سے چاک کی جاتی ہے. اور قمیص جو ہے وہ جتنی پیچھے ہونی چاہیے اتنی ہی آگے بھی ہونی چاہیے. تو میت کو پھر اس کے اوپر لٹایا جائے گا، قمیص پہنائی جائے گی، اس کے بعد اس کی یہ بغیر سلا ہوگا؟ جی ہاں، سب کچھ بغیر سلا ہوتا ہے. اس کے بعد جو اوڑھنی ہے وہ دنیاوی اسکارف کی طرح نہیں ہوتی بلکہ وہ پیچھے میت کی پیٹھ سے بچھایا جاتا ہے اور پھر اس کو آگے گھونگھٹ کی طرح لایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اوڑھنی ڈھک دیں گے. اس کے بعد ہم جو صلی اللہ علیہ وسلم ازار تھی اس کو ڈھکا جائے گا اس طریقے سے کہ پہلے الٹی سائڈ ڈھکی جائے گی اور پھر سیدھی طرف سے. اچھا، میت کے اوپر جو ایکسٹرا چادر پہلے رکھی ہوئی تھی اس کے ستر کے لیے وہ اب ہٹا دی جائے گی کیونکہ اب کفن سے اس کا ستر کور ہو گیا، تو ازار کے ذریعے کور کریں گے. اس کے بعد لفافہ بند کیا جائے گا. اس میں بھی طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے الٹی طرف سے بند کریں گے پھر سیدھی طرف سے. اور سب سے آخر میں جو سب سے اوپر ہیں سب بغیر سلے اور سب چادریں ہی ہیں، سب چادریں ہی ہیں. تو پھر کیا سائزز سے ہم اس کو ڈیفرنشیٹ کریں گے؟ ڈفرینٹ ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیتی ہوں. اور جو آخری میں سینہ بند کیا جائے گا، یہ سینہ بند علامت ہوگا کہ یہ عورت کے میت ہے. باقی اگر ہم ان کی سائز دیکھیں تو جو لفافہ ہوتا ہے وہ میت کے قد سے اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اوپر اور نیچے سر اور پاؤں دونوں طرف سے باندھنا اس کو ممکن ہو کسی رسی وغیرہ سے. اور جو سینہ بند ہے وہ سینے سے لے کر ناف تک بھی ہو سکتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ رانوں تک ہو. اور جو ازار ہے وہ میت کے قد کے برابر ہونی چاہیے. جو قمیص ہے وہ شولڈر سے لے کر گھٹنوں تک ہونی چاہیے، جتنی آگے ہے اتنی ہی پیچھے ہونی چاہیے. اور جو اوڑھنی ہے وہ 1.5 گز کی ہونی چاہیے کہ پیچھے پیٹھ سے لے کر آگے چہرے کو مکمل طور پر کور کرے. یہ اس کی لمبائی ہے اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہونی چاہیے. اور جب ان تمام کپڑوں کو ہم بند کر دیں تو اوپر سے کسی رسی سے یا پھر جو کپڑے کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں ان سے بند کر دیا جائے اور جب دفن کر دیا جائے تو پھر اسے کھولا جا سکتا ہے. اچھا، کھولا جا سکتا ہے. بعد میت کا چہرہ دیکھنے کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ میت کا چہرہ دیکھنے کے حوالے سے اگر میت مرد کی ہے تو اسے تو سب دیکھ سکتے ہیں، مرد دیکھ سکتے ہیں، خواتین. اچھا، کہا جاتا ہے نماز جنازہ کے بعد چہرہ نہیں دیکھ سکتے. جی ابھی عرض کرتی ہوں. تو یہ مرد کا چہرہ تو سب دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر میت عورت کی ہے تو اس کے محارم مرد جو ہے وہ سے دیکھ سکتے ہیں، خواتین اور وہ شوہر جس کے نکاح میں اس کا انتقال ہوا وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے. اور یہ جو چہرہ دیکھنا ہے لیکن اس میں اتنی تاخیر نہیں کی جائے گی کہ جس کی وجہ سے تدفین جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے یا ایسا دور سے مہمان آ رہے ہیں اور پھر سب نے آخری دیدار ضرور کرنا ہوتا ہے. تو اتنی زیادہ تاخیر کرنا کہ تاخیر کرنے کو شریعت نے منع فرمایا ہے کہ نماز جنازہ میں تاخیر کر دیں یا نماز جنازہ ہو گئی اس کے بعد پھر لوگوں کا انتظار کیا جا رہا ہے، تدفین میں تاخیر کی جا رہی ہے. تو نماز جنازہ میں تاخیر کرنا، نماز جنازہ کے بعد دیدار کرایا جا سکتا ہے؟ جی کرایا تو جا سکتا ہے. جیسے کہ مثلا کوئی باہر بیرون ممالک میں رہتا ہے یا اور وہ آ رہا ہے تو پھر اس کے لیے تھوڑا بہت انتظار کیا جا سکتا ہے لیکن حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے. اچھا، ہوتا ہے کہ لوگ ویسے تو بہت دور دور رہتے ہیں لیکن جب انتقال کا سنتے ہیں تو پھر وہ آنے کا ہوتا ہے کہ بھئی آ جائیں. لیکن ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے والدین ہیں، قلبی تعلق بھی ہوتا ہے کہ اب کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا یا پاؤں گی تو پھر اس لیے ویسے تو دور رہتے ہیں لیکن اس وقت میں ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے کہ سرد خانے میں میت کو رکھا جاتا ہے. تو بالکل بھی جائز نہیں ہوگا کہ آپ اپنی وجہ سے اذیت میں مبتلا کریں. تو جتنی جلدی تدفین کی جائے یہ بہت بہتر ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت برا بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا لوگوں سے کہ جب مجھے ایسا میرا یہ خیال ہے کہ ان کے اندر موت سرایت کر چکی ہے، لہٰذا جب ان کا وصال ہو جائے، ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر دینا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں اور ان کے جنازے کی تیاری یعنی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا. اور یہ مسلمان میت کے لیے بہتر نہیں ہوتا کہ اسے گھر والوں کے درمیان روکا جائے. تو کیونکہ شریعت میں حکم دیا گیا تجہیز و تکفین میں بھی جلدی کرنی ہے اور تدفین میں بھی جلدی کرنی ہے، لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو میت کو دفن کر دینا چاہیے اور بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے.
حضرت میں آپ کے سمت آؤں گی، میت جب گھر میں رکھیے تو اس وقت گھر والے کیا پڑھیں اور کن باتوں سے اجتناب کریں؟ دیکھیں ماشاءاللہ بہنوں نے دونوں نے اس پہ گفتگو کری دی ہے، سیر حاصل، اور شروع میں بھی بات ہوئی ایک دفعہ، بس میں صرف ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے دہرا دیتا ہوں کہ سورہ یاسین شریف اور سورہ رعد شریف، ان دو سورتوں کی تلاوت کا فقہاء کرام نے فرمایا ہے، ان دو سورتوں کی تلاوت کی جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر سورتیں پڑھنا چاہیں، آیات پڑھنا چاہیں یا اچھا یہ بلند آواز سے پڑھیں؟ بلند آواز سے پڑھیں تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اگر اور کوئی ایسی شرعی خرابی نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھنے میں حرج نہیں۔ تسبیحات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ذکر و اذکار بھی کیا جا سکتا ہے، درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، کچھ بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بس یہ تلاوت کلام مجید میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر تلاوت کریں تو میت کا سارا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے تاکہ کوئی نجاست کا احتمال نہ رہے کسی قسم کا۔ ماریہ بہن نے پوچھا کہ مغرب کے بعد جو شب برات کے 6 رکعت کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد دعائے نصف شعبان وہ کون سی پڑھیں؟ دعائے نصف شعبان بہت مشہور دعا ہے، اللہم یاد المنی ولا یمن علیہ سے آغاز ہوتا ہے، اس کا طویل دعا ہے، اور چونکہ وقت بالکل ہمارے پاس ختم ہونے جا رہا ہے، ورنہ مجھے تو خیر زبانی یاد ہے، ساری دہرا دیتا، تو بس یہ ہے کہ وہ کسی کتاب کے اندر پنشورہ وغیرہ کے اندر بھی عام طور پر دی ہوئی ہوتی ہے، تو کسی کتاب میں دیکھ کے پڑھ لیں، اور اگر انہیں پھر بھی نہ ملے تو اس کی جگہ کوئی معصور دعا پڑھی جا سکتی ہے، کوئی معصور دعا بھی پڑھ لیں گی تو اللہ کی رحمت سے قبول ہوگی۔ وضو کے بعد کے 2 رکعت ضروری ہیں؟ وضو کے بعد 2 رکعت وضو کا یہ حق ہے کہ وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جائیں جنہیں تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، لیکن اگر بالفرض کوئی نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ثواب سے محرومی ہے بلا وجہ۔ 2 بہنوں نے سوال کیا ہے نماز اوابین کے تعلق سے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نماز اوابین کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے جاتے ہیں، 6 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ویسے کم از کم 6 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں ہیں، لیکن زیادہ مشہور 6 رکعتیں عام طور پر معمول اسی کا 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ عام جو نوافل پڑھے جاتے ہیں 2 رکعت کر کے، اسی طرح 2 رکعت کر کے سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعت کر کے 6 نوافل ادا کر لیے جائیں۔ بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ کے بعد 4 پڑھ لیے جائیں تو بھی اوابین کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو یعنی 4 پڑھ لیں یا 6 پڑھ لیں اچھا ہے۔ اور باقی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جس نے 6 رکعت نفل پڑھے اور ان کے مابین کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 برس کی عبادت کے برابر یہ 6 نوافل قرار دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سوال آیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد وہ 2 رکعت نفل اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں، اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے اصل میں، لیکن اس کے لیے اس کو نام کیا دیں گے؟ نام دیں گے صلاۃ الحاجت کا، جیسے صلاۃ الحاجت ہوتی ہے نا، حاجت کے نفل ہوتے ہیں، اب الگ سے کوئی نفل نہیں ہوتے مغفرت کے، حاجت کے نوافل ہوتے ہیں، تو جو حاجت کے نوافل ہوتے ہیں ان کے بعد جو ہے دعا مانگی جاتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے صلاۃ الحاجت، اس کے بعد یہ مغفرت کی دعا مانگ سکتی ہیں۔ اور اگر ویسے صلاۃ الحاجت سے ہٹ کے بھی ویسے ہی نفل پڑھنا چاہیں اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے ویسے نفل پڑھ لیں، بعد میں اس کا ثواب ایصال کر دیں مرحومین کو اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں قضاء عمری کا طریقہ بتا دیں۔ قضاء عمری کا طریقہ تو پہلے بھی ہم مختلف پروگرامز کے اندر بتا چکے کہ جتنی نمازیں ذمے میں قضا ہیں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک حساب لگا لیں، اور حساب لگا کے ہر نماز اسی طرح ادا کرنا ضروری ہے، فرائض ادا کیے جائیں گے، یعنی صرف فرض ادا کریں گے، سنن اور نوافل ادا نہیں کیے جائیں گے۔ بس عشاء میں یہ ہے کہ وطر چونکہ وہ واجب ہے تو وطر بھی قضا پڑھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ قضا روزہ میری بہن نے رکھا تھا اور ان کی جو مخصوص ایام تھے وہ شروع ہو گئے، تو اب کیا معاملہ ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اضافی قضا تو نہیں ہوگی، لیکن چونکہ وہ جو پہلے جو روزہ قضا تھا جس کی وہ قضا کر رہی ہیں، وہ یہ روزہ اب ختم ہو گیا، یہ باطل ہو گیا، اب اسی سابقہ قضا اس کی قضا کریں گی، اور یہ اس پر کوئی اضافی قضا ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اس پر اضافی قضا نہیں ہوگی۔ سسرال والوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اب وہ کچھ نظر نیاز کرتی ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ میں شب برات کی نیاز ان کو بھجوا دوں؟ بہت اچھی بات ہے، بھیجیں۔ اگر انہوں نے وہ کہہ رہی ہیں پھینک دیتی ہیں۔ نہیں، پھینکنا تو خیر ان کو نہیں چاہیے، رزق کی توہین کرنا ویسے جائز ہی نہیں، اذاعت رزق کرنا، رزق کی توہین کرنا، اسے پھینکنا یہ وہ جائز سمجھتے ہیں انہوں نے جادو کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا تو اگر اس طرح کا ان کو لگتا ہے کہ واقعی پھینک دیں گی، ضائع کر دیں گی، تو پھر نہ بھیجنا بہتر ہے۔ اچھا، میری بہن نے کہا کہ ان کا ذاتی قبرستان ہے اور وہاں پورا خاندان ہے، تو کیا وہاں گھر کی خواتین جا سکتی ہیں؟ ویسے تو خواتین کو قبرستان جانا منع کرتے ہیں مختلف امور کی بنا پر، لیکن اگر اس طرح ہو کہ پردے کی بھرپور رعایت ہو اور کسی قسم کی کوئی شرعی بے احتیاطی
نہ ہوں، محارم ساتھ ہوں، تو اس صورت میں کسی کام سے گئے ہیں، راستے میں قبرستان ہے، قبرستان میں جو ہے وہ فاتحہ پڑھ لی، دعا مانگ لی، تو اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ اعتکاف میں دو بہنیں ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہیں تو کیا بیچ میں چادر لگانا ضروری ہے؟ بیچ میں چادر لگانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ان کو ایسا محسوس ہو کہ وہ بار بار آپس میں انٹریکشن کرتی رہیں گی اور عبادت میں خلل ہوگا تو لگا لیں تو اچھا ہے۔ اچھا، میری بہن کہتی ہیں کہ ان کے یہاں یہ رواج ہے کہ عدت پوری ہونے پر میکے والے آتے ہیں اور مہندی چوڑی لے کے آتے ہیں اور پھر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ رواج کیسا ہے؟ یہ جائز ہے، اس سے شریعت منع نہیں کرتی، اس کا حکم بھی نہیں ہے اور اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ عدت ختم ہو گئی ہے تو اب جو ہے اس کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہو گیا، جائز ہے، صحیح ہے، تو وہ زینت اختیار کر رہی ہیں، جائز زینت اختیار کرتی ہیں تو جائز ہے۔ اور میکے والے تو اس وجہ سے آتے ہیں عام طور پر کہ وہ یہ تاثر دینے کے لیے کہ بھائی ہم آئے ہیں، ہماری بچی ہے، ہم موجود ہیں، تو اس وجہ سے لے کر جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ بشرا عمر ان کی بیٹی کا نام ہے، وہ کہتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یا گھر والے کہتے ہیں بھئی فاطمہ کیوں نہیں لگایا ساتھ میں، زینب کیوں نہیں لگایا، عمر کیوں لگایا؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرا عمر نام رکھنا بالکل جائز ہے۔ شاید ان کو کنفیوژن یہاں سے پیدا ہو رہا ہوگا کہ بھئی بشرا مؤنث ہے اور آگے عمر جو ہے یہ مذکر ہے، تو بشرا عمر جو ہے وہ مؤنث کا نام مؤنث ہی ہونا چاہیے تھا، بھئی اصل نام تو بشرا ہی ہے، وہ عمر تو برکت کے ہی لگایا ہے، بشرا عمر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرا عمر لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ عرفہ کی نیاز کے تعلق سے سوالات آئے ہیں آفیئر، وہ کہتی ہیں کہ بچوں کی عرفے کی نیاز ہوتی ہے یا نہیں، جن کے یہاں یہ عرفے کی نیاز ہوتی ہے ان کے یہاں شب برات کی نیاز ہوگی یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عرفہ کی نیاز ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ عرفہ ہوتا کیا ہے۔ یہ جو 14 شعبان کے دن کو خود ساختہ عرفہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے عوام کی طرف سے، ہمیں آج تک کتاب و سنت میں یا مستند ائمہ دین کے اقوال میں نہیں ملا ان کے کلام میں کہ یہ دن 14 شعبان کا یا 15 شعبان کا عرفے کا دن ہوتا ہے تو اس دن کوئی نیاز ہوتی ہے۔ یہ عرفہ نہیں ہے، ویسے نیاز آپ نے کرنی ہے، ایصال ثواب کرنا ہے مرحومین کے لیے، بہت اچھی بات ہے، وہ آپ 14 شعبان کو کریں، 15 شعبان کو کریں، 16 شعبان کو کریں، زندگی میں کسی بھی وقت کریں، کر سکتے ہیں، تو نیاز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عرفہ کا دن سمجھنا یا اس کو عید کا دن سمجھنا یا اس کو مردوں کی عید کا دن سمجھنا، زندوں کی عید کا دن سمجھنا، پرانے مردے نئے مردوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس طرح کی بھی میں نے باتیں سنی ہیں، کچھ ایسی باتیں، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا، ناظرین میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، ہماری دونوں بہنیں عالمات، عالمہ ہاجرہ مزمل، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، میں بہت تھینکفل ہوں عالمہ صدف پروین آپ کی۔ ناظرین، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں میت کے احکام کے تعلق سے، تو کل بھی میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھاؤں گی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔